अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। तो फिर आपने देख लिया कि हियरिंग कैसे हुई और किस तरीके से काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो थे वो किस तरीके से हर चीज़ को लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे थे और बाकी जजेस भी बिल आखिर फिर बोल पड़े। इसका भी ज़रा तज्ज़िया करते हैं, बाकी चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन रमज़ान के हिसाब से एक चीज़ आपके सामने पेश करता हूँ और वो है अल्लामा इकबाल का कलाम, एक शेर उनका और कुरान की आयत के हवाले से। तो ये मैं आपको सामने पेश करता हूँ। तो इकबाल ने ये जो एक आयत है कुरान पाक की, उस हवाले से उन्होंने इस अपने कलाम में ये बोला है। और आयत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरतुल कसस है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मूसा अक़बिल वला तख़फ़ इन्नका मिनल आमिनीन। ए मूसा अलैहिस्सलाम, पलटा और खौफ न कर, तू बिल्कुल महफूज़ है। अब इसी आयत को इकबाल ने अपने शेर में कैसे उसमें इस्तेमाल किया है, वो कहते हैं कि मिसले कलीम हो अगर मार्का आज़मा कोई, अब भी दरख्त तूर से आती है बांगे, ला तखफ, यानी डरो नहीं। तो अगर किसी में आज भी वो मार्का आराई करने की जज्बा मौजूद हो और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह उनके अंदर वो ताकत और एक विल पावर हो, तो आज भी दरख्त के अंदर से आवाज़ आ सकती है कि ला तखफ, डरो नहीं। तो ये बेसिकली हमें वो बता रहे हैं कि इस ज़माने में भी अगर आप किसी भी दुश्मन के खिलाफ सफ़ आरा हों, तो ये आपके ज़ेवर होना चाहिए कि आपका ईमान जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसीलिए मुझे वो एक साथ आज हदीस भी आपके सामने पेश करता हूँ। वो मुझे याद आ रही है कि एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरह, कि कोई खुशी ऐसी नहीं है सिवाय उस खुशी के कि जो आखिरत की खुशी है। दुनिया की कोई खुशी जो है वो खुशी नहीं है। हम बड़ी छोटी-छोटी चीज़ों में भूल जाते हैं, अपने आप को भुला देते हैं। लेकिन जो असल खुशी है, वो आखिरत की खुशी है, तो उसी के लिए हमें तैयार होना चाहिए और उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। तो जिन लोगों ने ये बातें सुनी हैं, उनसे गुज़ारिश होगी कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिए। मुझे यकीन है कि हमारे लिए तोशा आखिरत बन जाएगा। बाकी तमाम जो अमूर हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं पाकिस्तान के बहुत ही मायनाज़ सियासतदान हैं माशाअल्लाह। बड़ी यंग एज में इन्होंने पाकिस्तान में अपना नाम बनाया है और पीटीआई की कोर कमेटी के रुकन हैं और साबिक एमपीए भी हैं। तो इस लिहाज से उनसे ज़रा बात करते हैं, चलते हैं अमेरिका और बात करेंगे जनाब अरसलान ताज घुमन साहब से। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम सलाम इसरा भाई, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं और ख़ास तौर पे आखिरी अशरा कैसा जा रहा है? बस ये अशरा तो आपको पता है कि नेमतों से भरपूर है और तमाम आलम इस्लाम इसमें भरपूर कोशिश हाँ, करता है कि इबादत करे और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की मगफरत के लिए दुआ करे और एब्सोल्युटली, दोस्तों के लिए एब्सोल्युटली। दुआ करे। एब्सोल्युटली आमीन। और इसमें ख़ास तौर पे आमीन। पाकिस्तान के जो अवाम हैं, उनके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको जो दर्द और तकलीफ़ इस वक़्त वो हो रही है और जिस तरीके से महंगाई का एक दौर दौरा है, उसमें से अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और इस तरह की हुकूमतों से निजात अता करे जो पाकिस्तान के अवाम का ख्याल नहीं रखती हैं। बिल्कुल। और जो जो आपने बात की है इसमें कल एक रिपोर्ट आई है कि हुँ, पाकिस्तान में 1 करोड़ आवाम जो है मजीद गुर्बत की सतह से गुर्बत की नीचे लकीर जा के चुके नीचे, हैं। हाँ। और हुँ, ये पिछले 1 से 1.5 साल में जो कुछ हुआ हाँ, है, तबाही हुई है, उसमें 1 करोड़, आप सोचें कि 24 करोड़ अंदाज़ा हमारी आबादी है और उसमें से 1 करोड़ जो है वो मजीद गुर्बत में जा चुका है। ओए तो होए! हमें फिक्रिया है और सबको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। क्या कर रहे हैं और यही सोचने की बात है। और जो कर रहे हैं, जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है और जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने उनको ज़िम्मेदारी डालते हुए ये मौका दिया है कि वो अपने आप को प्रूव करें कि वो इस काबिल थे। तो जो हमने कल देखा है हियरिंग का मामला, पहले तो उसके ज़रा-ज़रा शुरू कर लेते हैं कि किस तरीके से ये हियरिंग हुई और किस तरीके से बड़े वो जनाब एक-दूसरे के साथ बड़ा गुडी-गुडी किस्म का सिलसिला चलता रहा। 1 घंटे तक तो वो आपस में ही लगे रहे, जनाब अटॉर्नी जनरल साहब और चीफ जस्टिस साहब। और मैं हैरान था कि ये क्या हो रहा है और किस तरीके से ये हो रहा है और इतना ब्लैटेंटली हो रहा है और लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और इनको एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट ऑल? देखिए, अगर थोड़ी-सी भी उनमें चीफ जस्टिस साहब में थोड़ी-सी भी अगर शर्म बाकी है, तो अपने आप को इतना ज़्यादा ज़लील ना कराएँ सरेआम। कम से कम उनको ये पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया उनको देख रही है और जो वो कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने अफ़शा हो रहा है। कम से कम इस ओहदे की जो है वो उसकी उसका एहतराम जो कभी हुआ करता था या होना चाहिए, उसका तो ख़्याल करें। किस तरह से अपने आप को जो है वो अपने इस तरह से मनसब का जो है वो मज़ाक उड़वा रहे हैं।
چیف جسٹس صاحب. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو 1 سال پرانی بات ہے, میرا اس سے واسطہ نہیں. تو بھائی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا انہوں نے کیس لڑا, جو مطلب خود ہی وکیل بھی تھے اور خود ہی جج بھی تھے اس کیس میں, اور گو کہ میں بڑا مدعا رہا جب زمانہ طالب علمی میں نے بھٹو صاحب کی تقریر بڑی پڑھی سنی اور بڑا متاثر بھی ہوا. اور حقیقت میں ان کو جو سزا دی گئی وہ غیر آئینی غیر قانونی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کا کیس سن سکتے ہیں 50 سال سے پرانا, لیکن ابھی جو ملک میں ہو رہا ہے ان کو اس کی فکر نہیں. ان کو یہ فکر ہے کہ جی اگر 24 کروڑ کی آبادی میں کوئی ایک شخص یا 2 شخص جو ہیں وہ اگر کوئی جعلی خبریں چلا رہے ہیں تو ان کی اس کی فکر ہے. ان کو جیلوں میں قید جو ہے وہ بچوں کی فکر نہیں ہے, خواتین کی فکر نہیں ہے. اس طرح انسانی حقوق کے بہت کوئی بڑے علم بردار بنتے تھے. اور جب یہ وکیل تھے قاضی صاحب اس وقت ہیومن رائٹس جو ہے اس کے حوالے سے بڑے کیسز خود بھی لڑا کرتے تھے. اب وہ جو ہے وہ پتہ نہیں اس وقت لندن میں پراپرٹیز نہیں تھی نا اس وقت. لندن میں اس وقت پراپرٹی بننے کی سلسلہ شاید شروع ہو چکا ہو جو بھی, بٹ بات یہ کہ ایک انسان کتنا زیادہ دوگلا ہو سکتا ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے عمل سے بتا دیا, اور اتنی جلدی. یہ تو ہم نے سیاستدانوں کو تو چلے دیکھا تھا ہم نے لوٹا بنتے ہوئے, لیکن کسی جج کو اس طرح اپنے عمل سے, اپنے کہی ہوئی باتوں سے اور عمل کے درمیان لوٹا بنتے ہوئے ہم نے پہلی دفعہ دیکھا. ویسے بڑی افسوسناک بات ہے. اچھا یہ جو ہیئرنگ کا جو ٹون اینڈ ٹینر تھا, بالآخر میں نے دیکھا کہ جسٹس اطہر امین اللہ صاحب جو ہیں ان کو شاید کچھ خیال آیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اور ہماری موجودگی میں ہو رہا ہے اور ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں, اور تاریخ ہمارے بارے میں جب لکھے گی تو وہ یہی سمجھے گی کہ ہم بھی اس کا حصہ تھے. تو پھر وہ فائنلی بول پڑے اور ان کو پھر ٹوکا گیا کہ جناب نہیں آپ ایسے نہیں بات کریں گے. تو پھر انہوں نے کہا نہیں مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں. تو یہ جو صورتحال ہوئی, پھر 2-3 ججز جو ہیں وہ اور بھی بولے, منصور علی شاہ صاحب بھی پھر آخر میں بول پڑے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اب دیکھیں نا, ایک تو کل ہوا کچھ بھی نہیں نکالا, باتیں کرتے رہے اس سے اٹارنی جنرل سے, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 1 مہینے کی تقریباً ڈیٹ دے دی کہ جناب 1 مہینے کے بعد اپریل 29 کو یا 28 کو ہم دیکھیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم فل بینچ بھی بنا دیں. تو کیا نظر کیا آ رہا ہے آپ کو, کچھ نکلے گا اس میں سے؟ دیکھیں آپ نے ابھی شروع میں علامہ اقبال کا جو قرآن سے آیت سے انہوں نے اس کی تشبیہ دے کے جو پڑھا, میں علامہ اقبال کا ہے لا الہ الا اللہ ان کا کلام, اور اس میں ہے مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. تو اس وقت ججز ہیں, صحافی ہوں, سیاستدان ہوں یا کوئی بھی شخص ہو, ان کے لیے یہ جو ہے نا علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تمہیں حکم ازاں, اس وقت اذان لگانی پڑے گی. ججز کو بینچ میں بیٹھ کے بھی اذان لگانی پڑے گی کہ خدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, کوئی شخص, کوئی ادارہ, کوئی منصب نہیں ہے. تو ججز اگر 6 ججز نے بات کی ہے, اور انہوں نے ہیئرنگ میں یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے بھی 3 ججز نے بھی اس طرح کا اظہار کیا تھا. اور اگر ججز یہ کہہ رہے ہیں, سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں, صحافی یہ کہہ رہے ہیں, اور سب ایک ہی 2-3 لوگوں کا نام لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب بات میں تو حقیقت ہے. اگر سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کے حوالے سے خط لکھا گیا ہے تو ان کے حوالے سے کیا سیاسی شخصیات نے نہیں بات کی؟ کیا عمران خان نہیں بتاتے رہے پہلے کہ جی ان کی جانب سے جو ہے وہ انجینئرنگ کی جاتی ہے, جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, بینچ فکسنگ کی جا رہی ہے, صحافی نہیں بتاتے رہے؟ تو اس کا مطلب کہیں مسئلہ ہے, اور اس سے جو ہے وہ شتر مکھ کی طرح زمین میں اپنی گردن ڈھوس کے جو ہے بیٹھ نہیں سکتے. وہ صحیح کہہ رہا تھا, بٹ سوال یہ ہے کہ کیا جو بینچ فکسنگ ہو رہی ہے اور جس طرح دوہرا معیار قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے سپریم کورٹ کے جج بننے سے پہلے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے سے پہلے اور چیف جسٹس بننے کے بعد, یہ جو 2 قاضی فائز عیسیٰ ہے نا, یہ کب تک چلیں گے؟ کیونکہ زیادہ دیر اگر یہ چلیں گے تو پھر عدالت کے اوپر جو تھوڑا بہت بھی کسی کے اوپر اگر تھوڑا بہت بھی اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے گا. پہلے تو یہ کہتے تھے وکیل کر لو, اس سے پہلے کہ کچھ اور معاملہ کا وکیل کر لو. اب وہ جج بھی نہیں کر لو, چھوٹا موٹا جج نہیں, سپریم کورٹ کا جج کر لو. اب بات وہاں پر آ رہی ہے. کتنی افسوسناک بات ہے. اچھا ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ارسلان کہ یہ جو
इनके जो जजेस को लेटर्स मिल रहे हैं और उसमें आप एंथ्रेक्स देख रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के डेथ के सिंबल्स लगे हुए हैं। अब वो सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मिले हैं, और अब तो एक रिपोर्ट के मुताबिक तो उसी दिन इनको मिल गए थे, लेकिन उनके ऊपर इन्होंने पर्दा डाल दिया और इन्होंने बोला नहीं कि ये हमारे साथ भी हुआ है। और फिर अब लाहौर हाई कोर्ट तक भी ये सिलसिला पहुंच चुका है। तो ये हो क्या रहा है, ये कौन कर रहा है? जिन पे इल्जाम लगाया है वही कर रहे होंगे। कॉमन सेंस हम्म, तो यही कहता है। देखें, बड़ा जो लॉ है वो बड़ा क्लियर होता है इस मामले में ना, कि जी अगर आपको मैंने धमकी दी है, मैंने अफशा कर दी है पूरी दुनिया में कि जी इन साहब ने मुझे धमकी दी है, और कल को मुझे हाँ, कोई नुकसान हो जाता है, तो किसके ऊपर बर्डन आएगा? उसी शख्स हम्म, के ऊपर जिसके ऊपर इल्जाम लगाया है। इसने कहा। तो हाँ, बिल्कुल अब वाजह हो गया, अगर उन जजेस को लेटर आ रहा है और लेटर दे रहे हैं सूबेदार रेशमा साहिबा, हाँ। और जो सूबेदार रेशमा साहिबा है, ये वही है जिनका पहले नाम जो है उम्मे हरीम था। इन्होंने हाँ, अखबार में इश्तिहार ये देके नाम बताया कि बदलती जी रहती नाम, हैं ये रेशम, और फिर नाम बदल लिया, फिर 6 महीने के बाद एक और रख लिया। जी कोई छोटा मोटा अखबार है जिसमें वो इश्तिहार देती है कि जी मैंने आज से जो है, मुझे आज से रेशमा के नाम से पुकारा और लिखा जाए। तो ये हम्म। नाम जो है तब्दील होते रहते हैं, और वो कभी उम्मे हरीम के नाम से आ जाती हैं साहिबा, कभी जो है वो रेशमा के नाम से आ जाती हैं। तो तो वही है इस वक्त इनका सूबेदार। इनका रेशम का ये मकसद क्या होगा, कि ये चाहती क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या दूसरे जजेस हैं वो डर जाएं और अपने केसेस वगैरह वापस ले लें? दरअसल ये उनके लिए नहीं है, मुझे लगता है, मुझे हम्म, लगता है ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक खत नहीं लिखे कि मजीद ना और लिखिएगा। मजीद ना लिखें, क्योंकि हम्म, जिन्होंने लिख दिए वो तो लिख दिए, अब तो उसका कुछ नहीं हाँ। हो सकता। और वो अब हम्म, बेंच फिक्सिंग करके जो है, वो काजी साहब तो वो एक तरह से इंजीनियर्ड है ना, तो उनका तो हाँ। मतलब वो तो लिख लिया खत। अब ये है कि मजीद और खतूत ना आए, क्योंकि अगर मजीद खतूत आ जाएंगे तो फिर मामला और खराब हो जाएगा। और आप इसको लिंक करें सरार भाई कि वो बड़े करीबी दोस्त हैं हम्म, मोहसिन बेग साहब, और ये मोहसिन हाँ, नाम जो है हाँ। ना, मुझे लगता है ये मोहसिन नाम जो है, जो इसके हम्म, नाम के असल मायने है ना, किसी ने उसको बड़ा करीबी से पहचान लिया है कि मोहसिन हम्म, मोहसिन, मतलब मोहसिन मोहसिन होना हाँ, चाहिए। जो हाँ। असल मोहसिन होना चाहिए उसका नाम मोहसिन होना चाहिए। तो जो मोहसिन बेग साहब ने ट्वीट किए हैं 2 से 3, उसको आप लिंक करें इस सूरत हाल से, और आप ये हम्म, देखें कि कितनी परेशानी है इस वक्त, हम्म, कितनी ज्यादा मुक्तदरा के दरमियान इस वक्त कितनी परेशानी है। और सब कुछ करके देख लिया, लोगों को भरना करके देख लिया, लोगों को मार के कत्ल करवा के जेलों में डाल के केसेस बनवा के पार्टी बैन करके वोट तब्दील करके रिजल्ट चेंज करके मतलब सब जब्त करके जायदादें, बच्चे मरवा के सब कुछ करके देख लिया ना, हाँ। और जजेस को भी धमका, सब कुछ करके देख लिया, मगर रिजल्ट 0/0। हम्म, तो मुक्तदरा जो है वो बड़े परेशान है। उम्मे हरीम जो माजी में कहती साबका उम्मे हरीम और मौजूदा रेशमा रेशम। साहिबा, जो जो उनके घर के जो हेड है, वो बड़े परेशान है, और उनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए। हम्म। और अब इसी इसी असना में हम देख रहे हैं कि एक वाक़तन सही वाला लेटर जो है, वो भी आ गया है, और वो पेशावर की चीफ जस्टिस साहब ने लिख दिया है। और उन्होंने तो काज़ी साहब के ऊपर बिल्कुल एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, वो सामने ले आए हैं, और उन्होंने कहा जी कि बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस की तैनाती हो रही है, उसमें आप अकरबा परवरी और इम्तियाज़ी सलूक कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपकी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि जो असूल और मेरिट और शफ़ाफ़ियत के तकाज़े हैं, उसके मुताबिक आप ये काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि 4 असामियाँ खाली हैं, और आपने बलूचिस्तान के जो चीफ जस्टिस थे नईम अख्तर अफ़गान साहब, उनको तैनात कर दिया है, और मेरा जो दूसरे नंबर पे नाम था, मुझे आपने शामिल नहीं किया। तो ये भी तो एक इनके ऊपर चार्जशीट आ गई ना चीफ जस्टिस साहब के ऊपर। देखें, ये जो है मकफ़ात अमल हो रहा है, और जो कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने माजी में काम कारनामे सरंजाम दिए हैं, जो उनके खतूत जो है मीडिया में आते थे, अब दीगर जो उन्होंने हाँ, एक जो है वो सिमत का तयन कर दिया, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि जी जजेस जो हैं वो भी खतूत लिख के और सरेआम मंजराम पे ला सकते हैं। एक खत और घूम रहा है जो माजी में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खुद लिखा था। हुँ, उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब को उन्होंने खत लिखा था कि जी 5 जजेस जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, और पता नहीं उन्होंने पूरी तफसील दी थी कि कितने हाँ, 700 दिन जो है उनका पूरा रिटायरमेंट का बनता है दिनों का। अब उनके ऊपर खुद बात आ गई है कि जी आपने जो सवाल माजी में किए थे, तो अब आप वही काम कैसे कर रहे हैं?
پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ 1-1.5 ہفتے میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کا نام آنا چاہیے تھا سپریم کورٹ میں، جو ماضی میں پہلے آیا. آپ نے ہاں دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں گئے، لاہور سے منصور جو ہے جج صاحب وہ گئے، اطہر بن اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے گئے. تو یہ تو رہا ہے نا پہلے بھی. تو اب ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے قانون اور آئین کے حساب سے فیصلے دیے ہیں، یا پھر ریشما صاحبہ کے جو باس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس شخص کو نہیں آنے دینا. تو یہ 2 کام ہو سکتے ہیں، اور تیسری کوئی وجہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ قانونی اعتبار سے انہوں نے کوئی دیا ہی نہیں. ہاں یہ تو بات صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جو میرٹ ہے، پھر تو میرٹ بات نہ کیا کریں نا قاضی صاحب. دیکھیں اگر جب وہ بات میرٹ کی کرتے ہیں، بات ہوتی ایک اسرار طرف وہ بھائی، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف میرٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اگر میرٹ کی بات ہوتی قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو اس وقت ہوتے ہی نہیں، اور میرٹ کی بات ہوتی تو ریٹائرڈ بندہ جو ہے وہ منصب پہ بیٹھتا نہیں ہے. پاکستان میں منصب پہ بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ریٹائرڈ ہونے کے باوجود. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا، انہوں نے پوری دنیا میں کہا کہ جی لائیو دکھایا جائے، اور ابھی بھی باقی چیزیں لائیو دکھائی جائے. سائفر کیس لائیو دکھایا جائے، میرٹ پہ ہے. عمران خان کو جو ہے عدالت میں لایا جائے، یہ میرٹ ہے. باقی لوگوں کو جو ہے ملٹری ٹرائل چل رہا ہے، وہ میرٹ کس میرٹ پر ہے؟ تو میرٹ تو اس وقت نہیں ہے، اس وقت ہے برطانوی سامراج کا ماڈل. آپ نے دیکھا کہ برطانوی سامراج میں مولانا محمد علی جوہر کو جیل میں ڈالا، وہ صحافی بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اور مولانا بھی تھے، ان کو جیل میں ڈالا. پھر گاندھی کو بھی جیل میں ڈالا، اور سارے لوگوں کو جیل میں ڈالا، بھگت سنگھ کو جیل میں ڈالا، پھانسی دے دی. جلیاں والا باغ جیسا واقعہ ہوا. تو اس وقت سیم وہی ماڈل چل رہا ہے، کیونکہ جو ٹیکسٹ بک ہے وہ وہی ہے. اس وقت جو ٹریننگ مینیول ہے وہ وہی ہے جو اس وقت کی برطانوی سامراج کا تھا. تو میرٹ شیرٹ تو اس ملک میں آپ بھول جائیں. یہ آپ نے برطانیہ کا ذکر کیا، تو یہ برطانیہ کا بھی اخبار ہے گارڈین، اس کا ذرا دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ججز سے انٹیلیجنس ایجنسی تھریٹن دیم اوور عمران خان. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کیا ہماری عزت افزائی ہو رہی ہے دنیا میں، اور بڑے بڑے اخبارات جو ہیں وہ کیسے ہمیں یاد کر رہے ہیں، اور ہماری عدلیہ کا کیسے مذاق اڑ رہا ہے. اب تو میرا خیال ہے کہ پہلے تو ہم کوئی 130 نمبر پہ تھے، اب تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل آخر میں چلے جائیں گے ہم اس کے بعد. نہیں، وہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کی تھوڑی میری رائے ڈفرینٹ ہے آپ سے. اس لسٹ پہ نہیں ہوگا پاکستان کا نام، وہ نکال ہی دیں گے. وہ لسٹ میں بولیں گے یہ لسٹ میں ہے ہی نہیں. یہاں کوئی عدل ہوگا تو پھر کوئی نمبر شمبر آئے گا نا. جب عدل کا نظام ہی نہیں ہے تو وہ اس کو لسٹ سے خارج کر دیں گے کہ جی یہ اس میں کوئی ہے نا، وہ سینٹرل افریقن کنٹریز ہیں نا بہت سارے جو نقشے میں نظر آتے ہیں ویسے نام، اور وہاں پہ سارے کے سارے جو ہیں وہ وہاں کے لیڈر جو ہیں وہ وردی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ پاکستان بھی ویسا ہی بنتا جا رہا ہے. یہاں پہ صرف وہ وردی نہ پہننے والا مسئلہ ہے. یہ جو ساری صورتحال آپ نے بتائی ہے نا، جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس لسٹ میں بھی نہیں آئے گا، تو اس سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے جس طریقے سے قاضی صاحب نے کل ہیئرنگ کی ہے، اور آئندہ بھی اس کو میرے خیال لے کے چلیں گے، اس سے تو پھر یہی لگ رہا ہے کہ جیسے ایکسٹینشن تو پھر ان کی پکی ہے، کوالیفائی کر رہے ہیں. وہ تو کوالیفائی کر رہے ہیں، پاکستان کوالیفائی کرے نہ کرے. دیکھیں اگر کوالیفیکیشن کا ماڈل یہ ہے کہ آپ نے فیصل واڈا کو سینیٹر بنوانا ہے، اگر کوالیفیکیشن کا ماڈل یہ ہے کہ کاکڑ کو سینیٹر بنانا ہے، پھر ان کو کوالیفیکیشن کا چیئرمین بھی ماڈل بنوا دیں گے. چیئرمین بھی بنوا دیں گے. اور اگر آپ کو کوالیفیکیشن کا یہ ماڈل ہے کہ جی آپ نے اپنے محسن دل کے قریب خانہ کعبہ میں ساتھ جانے والے، تو کتنا قریب ہوگا وہ شخص، تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سینیٹر بن جائیں. تو یہ اگر معیار ہے تو پھر سارے معیار پھر اسی طرح کے ہوں گے. پھر ایک ایگزامپل سیٹ ہو چکی ہیں. یہ ایگزامپلز ہیں، یہ ایگزامپل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے اس طرح کے لوگ ہوں گے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس میں اگر میں شامل ہو چکے ہیں تو ان کو بھی ایکسٹینشن مل جائے گی، قانون میں ان کے لیے ترمیم ہو جائے گی. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ویسے ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی ہے نا، تو محسن نقوی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ ڈریں محسن نقوی صاحب سے اس وقت سے کہ جب وہ وزیر اعظم بن جائیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ابھی تک انہوں نے وزارت عظمیٰ نہیں لی، نہیں، وہ یہ اسی کس پر کی، اکتفا کر لیا. دیکھیں یہ محسن نقوی کی مہربانی نہیں ہے، محسن نقوی کے جو محسن ہیں ان کی مہربانی ہے. اچھا، انہوں نے ابھی مہربانی کرنی ہے ابھی. دیکھیں انہوں نے، دیکھیں تھوڑا دوست کو بھی جو ہے وہ تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ چل کے تھوڑا نوازا جاتا ہے نا. ایک ساتھ ہی ساری چیزیں تو نہیں دی جاتی. تھوڑا پھر ان سے کام لینے ہوتے ہیں، پھر اس کی پرفارمنس ایویلویشن ہونی ہوتی ہے، پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ جی اس نے کتنی سروس جو ہے وہ دی ہے. تو محسن نقوی صاحب نے بھی جتنی سروس دی ہے
اس کے حساب سے انہوں نے ایڈجسٹ کیا وہ محسن نقوی کو، محسن نقوی کے محسن نے. لیکن بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو جو ہے ان کو بھی تھوڑی شرم آ جانی چاہیے. اگر ان کو پتا ہے کہ اس طرح ملک چل رہا ہے تو وہ کس مطلب منہ سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کو تو فوری طور پہ اگر تھوڑی بہت شرم جو کہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تو وہ ہو جاتی. وہ تو اور ویسے انہوں نے ویسے ایک دو بات انہوں نے آپ کے لیے تو اچھی کی ہے نا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو سزا دی گئی تھی وہ غلط دی گئی تھی، اور جس طریقے سے دی گئی تھی اس کے ساتھ ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے، اور عمران خان کی سزا جو ہے یہ اڑ جائے گی جب بھی کیس جائے گا. یہ ان کو ابھی بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوگا، اور 8 فروری کے بعد تو ان کو اور زیادہ ہو چکا ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ 2-3 سال جو ہے وہ 2-3 ایکسٹینشن ہے، چاہے آرمی چیف کی یا چیف جسٹس کی ہو بھی جاتی ہیں، تو کتنے سال آگے جائیں گی؟ 2 سال 3 سال. اس کے بعد بھی تو دنیا قائم رہے گی نا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. اس کے بعد بھی دنیا ہے نا. اس کے بعد پھر یہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو پھر ان کو اندازہ نہیں ہے. اور ریشم میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گی نا. دیکھیں ریشم خود نہیں رہے گی نا، ریشم خود نہیں ہوگی تو ریشم کیسے راستہ نکالے گی؟ اور اچھا ریشم نے کہ چلے جانے. دیکھیں ریشم کا بھی مدت ہے نا، 2-3 سال ریشم سے زیادہ تھوڑی چاہ سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ریشم کے پیچھے بھی تو بہت ساری ریشمائیں ہیں نا، تو وہ بھی آگے تاک میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جی ہماری باری کب آئے گی. تو باریاں بھی تو لگنی ہیں. تو ایک ریشم جائے گی، دوسری آئے گی، یہ والی شاید چلی جائے تو دوسری کوئی آ جائے گی. بٹ اس طرح مزید ملک چل نہیں پائے گا. چل نہیں پائے گا. محسن نقوی صاحب کا مجھے لگتا ہے کہ کسی دن نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ یہ ڈی جی ایسا ہی یا کوئی آرمی چیف بھی لگا دیا ان کو. اتنی کوئی پتہ ان نہیں کے کوئی پتہ نہیں ہے ویسے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو کل عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہم نے پڑھی اور جو ان کی بات ہوئی جرنلسٹ کے ساتھ، اس میں انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب بشرا بی بی کو پوائزن کیا جا رہا ہے، اور ہارپک جیسے جو بہت ہی گھٹیا قسم کے جو لیکوڈز ہیں وہ ان کے کھانے میں ڈالے گئے ہیں. اور اگر ان کو کچھ ہوا تو انہوں نے ظاہر طور پہ انہوں نے نام لیا کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اس کے رسپانسبل ہوں گے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ عمران خان جو ہے ظاہر ہے ان کی وہ اہلیہ ہیں، ان کے بارے میں وہ پوزیسو بھی ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے، پروٹیکٹیو بھی ہوں گے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں خطرناک حد تک آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں اس کی یہ بہت خطرناک ہے جو بھی یہ شخص جو ہے وہ کر رہا ہے، اور جس نے بھی یہ کیا نا ان کو اندازہ نہیں ہے آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور اس طرح پاکستانی تو دیکھیں گے، پوری دنیا بھی دیکھے گی کہ کس طرح سے آپ نے بشرا بی بی کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا ہے. کچھ لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ جی وہ مریم بی بی یہ وہ فلانا، تو موازنہ کر لیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی اتنا گھٹیا کام ہمارے نیچے ہوئے ہوں گے. اگر کیے ہوئے ہوں گے تو ریشما کی کوئی دو سہیلیاں ہوں گی، انہوں نے کیے ہوں گے، لیکن ہماری طرف سے ایسا کبھی نہیں. تو بشرا بی بی کی جو ہے وہ صحت بہت زیادہ اس وقت خطرے میں ہے، اور ان کی بہن بھی کئی بار یہ بات اٹھا چکی ہیں، وہ بتا چکی ہیں، اور باقی گھر والے بھی بتا رہے ہیں. انہوں نے اور وہ خود امریکن بتا رہی ایجنٹ ہیں، کی بھی انہوں نے بات خود کی ہے کہ بتایا. مجھے امریکن ایجنٹ بھی کہا جا رہا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے جی؟ امریکن ایجنٹ کیسے ہو گئی وہ؟ دیکھیے ہمارے یہاں یہ تو ایک مسئلہ ہے نا کہ جی ہم وہ جیب میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا سرٹیفکیٹ، کوئی فلانا ایجنٹ، کوئی فلانا. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ انڈیا کا ایجنٹ بنا دیا تھا، اسرائیل کا ایجنٹ بنا دیا. اور اس کی وجہ کیا بنائی تھی کہ جی وہ پی ٹی آئی کا جو ڈونر ہے امریکہ میں، ان کی جو ہے ان کی بیوی جو ہے وہ انڈین تھی اور وہ امریکن نیشنل بھی تھے، ڈوئل نیشنل تھے. تو انہوں نے کچھ جوائنٹ اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کر دی، تو انڈیا سے آ رہے ہیں پیسے. تو یہ تو فضول قسم کی، یہ پرانی اسکرپٹ چلتی ہوئی آ رہی ہے. آپ دیکھیں نا جو اب خط کا زہر والے خط کی بات، یہ پرانی اسکرپٹ ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ملک جو ہے اس میں 65% نوجوان ہیں، اس میں 65% وہ نوجوان ہیں جن کی عمر جو ہے 35 سال سے کم ہے. اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات کہ انہوں نے ان کی سوچ کس طرف جا چکی ہے، وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں. اگر واقعتاً اگر میں بتاؤں کہ دنیا میں اگر کوئی بھی ملک پاکستان کو اگر ہٹا کے بات کریں نا، جس میں اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی اور جو پورے سسٹم سے نالا ہو، تو پہلی فرصت میں جو اقتدار میں بیٹھے ہوئی شخصیات ہیں وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے ہیں. پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے اتنی بڑی تعداد میں نوجوان اور جو اس وقت ملک کے سسٹم سے نالا ہو.
لیکن ان کو شرم نہیں آتے، نام نہیں کی آتے۔ چیز نہیں اچھا ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ کی جو کور کمیٹی ہے، اس میں پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی اور مختلف جو ایشوز تھے اس نے آپ نے ایڈریس کیے تھے۔ ابھی یہ جو فوکل پرسنز والا معاملہ ہوا ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے، وہ اس پہ کیا لیٹسٹ ہے؟ کیا واقعتاً وہ فوکل پرسن ہیں یا ان کو اس لسٹ میں سے نکالا گیا ہے یا کچھ لوگوں کو ایڈ کیا گیا ہے؟ ایکچولی ہوا کیا ہے؟ دیکھیں فیز ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کا ایک فیز ایسا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ گھروں پہ لوگوں کے چھاپے پڑ رہے تھے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روپوش تھے، تو ہاں، وہ ایک طرف کپتان کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ تھی۔ ہوں، اب کیونکہ لوگ سامنے آ چکے ہیں، حالات تبدیل ہو چکے ہیں، تو اس وقت اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے۔ اس وقت خان صاحب کو زیادہ جو ہے وہ مشاورت چاہیے تھی ہوں، وکلا سے، کیونکہ کیسز 200 کے اوپر اور باقی چیزیں، اس وقت مشاورت زیادہ چاہیے سیاسی لوگوں سے۔ تو ہوں، اس وقت خان صاحب نے اسٹریٹجی چینج کی ہوگی، اور چار جو نام آپ کے سامنے آئے ہیں، شبلی فراز صاحب، عمر ایوب صاحب، ہوں، گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب، تو یہ چار نام آئے ہیں، اور اس کو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہی چار نام ہیں، اور باقاعدہ طور پہ تو یہ اسٹریٹجی کی بات ہے۔ اب ہوں، کوئی اس کو کس طرح سے پیش کرے، کس طرح سے بات کرے، دیٹس ڈفرنٹ تھنگ، بٹ اگر آپ دیکھیں یہ اسٹریٹجی چینج ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت حالات ہوں۔ تھوڑے مختلف ہو رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سیاسی پہلو کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، تو اس لیے خان صاحب نے بہتر سمجھا کہ اپنے لوگوں سے جو مشاورت کرنی ہے وہ اس میں تو اب سیاسی مروت لوگ ہیں۔ صاحب فوکل پرسن نہیں ہیں؟ جو لسٹ آئی ہے، جو ہمیں بتایا گیا، اس میں مروت صاحب فوکل پرسن نہیں۔ فوکل پرسن نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں کیونکہ لوگوں کو کنفیوژن ہے تو میں نے کہا چلیں آپ سے پوچھا جائے، کیونکہ آپ تو اس کا کور کمیٹی کا حصہ ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اچھا لیکن صورتحال اب یہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ڈویژنز ہیں، ایون وکلاء میں بھی حامد خان صاحب کہیں جا رہے ہیں رائٹ پہ، دوسرے جو ہیں وہ لیفٹ پہ جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں۔ ابھی یہ جو آج کا جو معاملہ ہوا ہے، یہ جو ہیئرنگ ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ جو تھے ان کی مختلف باتیں تھیں۔ ضیاء اللہ صاحب جو تھے وہ کچھ اور بات کر رہے تھے، حامد خان صاحب کچھ اور بات کر رہے تھے۔ تو یہ کوئی اسٹریٹجی سینٹرلائزڈ قسم کی نہیں ہو سکتی جا کے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ سیم پیج پہ ہوں اور سیم بات کریں؟ دیکھیں آپ کو حامد خان صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ایک تو وہ پہلے وکلا کے ایک اور سیاست بھی ہے ان کی، ہاں۔ مطلب ہے، لیڈر ہیں وکلا ہوں، کے حوالے سے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ بنیادی رکن بھی ہیں، بنیادی اراکین میں سے ایک ہوں، ہے۔ ہوں، ہوں، لیکن جو ان کی رائے جو انہوں نے دی ہے وہ پارٹی پالیسی بالکل نہیں ہے، اور ہوں، پارٹی پالیسی یہ ہے کہ جو ججز نے اپنے خط میں لکھا ہے اور جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے وہی ہونا چاہیے۔ اب ہوں، شکایت جس کی ہے اور جس نے درج کرائی ہے، مطالبات اسی کے ہوں گے یا میرے اور آپ کے ہوں گے؟ ہاں، میں اور آپ تو ریلیونٹ ہے۔ اب حامد خان صاحب کچھ بھی کہیں، میں کچھ بھی کہوں، فلانا کچھ بھی کہے، لیکن جو ججز جنہوں نے خط لکھا ہے ہوں۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ تو جو اگریوڈ پارٹی ہوتی ہے مطالبہ اس کا ہوتا ہے، تو ہم فلی سپورٹ کر رہے ہیں ان کے جو بھی تو پھر مطالبات ان ہیں۔ کو پھر حامد خان صاحب کو بھی چاہیے نا کہ جب وہ اس طرح کی کوئی بات کریں تو وہ کہیں جی کہ یہ میری پرسنل اوپینین ہے، یہ پارٹی کی اوپینین نہیں ہے، تو اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے، ان کو بھی سسٹم کے تحت اور ان ڈسپلن کے تحت ان بات کرنی چاہیے۔ ان کو کرنا چاہیے، بالکل حامد ہاں، خان صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے کہ جی ان کی ذاتی سینئر رائے، آدمی ہے، کیونکہ ان کو تو ان چیزوں کا پتہ بھی ہے، سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں اس میں۔ اب وہ ان کو کہنا چاہیے، بٹ وہ نہیں کہہ رہے، وہ کیا پتہ کہہ بھی دیں۔ لیکن ہاں، پارٹی ہاں، پالیسی وہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ پارٹی وہ پالیسی ڈفرینٹ۔ آپ نے واضح طور پہ دیکھ لی ہے، سب تمام پارٹی کے لیڈرز جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ہو سکتا ہے کہ عید سے پہلے رہا ہو کے گھر آ جائیں، کوئی اس طرح کی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں میں نہ مایوسی کی طرف بات لے جانا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی خام خیالی کی طرف خوش فہمی ہوں، میں بات کرنا چاہتا ٹھیک۔ ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جو گرم ہو رہا ہوتا ہے نا، اندر سے معاملہ ہاں، پک ہاں، رہا ہوتا ہاں، ہے، وہ ٹھنڈے ہو جائیں، ہاں۔ وہ پکنے نہ ہوں، پائے، لوگ ٹھنڈے ہو جائیں، لوگ بولے یار کیا تحریک چلانی، 4 دن بعد تو خان صاحب خان آ رہے صاحب ہیں، تو آ ہی رہے ہیں، ہاں۔ آ ہی رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی جو ہے یہ ایک پروپیگنڈا کا یہ بھی ایک اسٹائل ہے۔ تو ہوں، جو اس وقت کیسز ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک کیس جو ہے وہ توشہ خانہ کا وہ فارغ ہو گیا۔ اب سائفر والا کیس بھی ہے، اس میں بھی آج جو ہے غیر معینہ مدت شاید کر دی ہے ہاں، ہاں، وہاں پہ، اور وہ بھی جو ہے وہ ایک آدھا ہیئرنگ ہے جس میں وہ بھی اڑ جائے گا۔ ہوں۔ پھر عدت والا مقدمہ ہے۔ تو وہ یہ تو تین ویسے تو ہی بیس لیس ہے۔ دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں لاجیکلی تو یہ تین وہ مقدمات ہیں جس میں کنوکشن ہے، اس میں ہاں، بیل نہیں ہاں، ہے، اس میں بیل ہوں، کی بات نہیں ہو رہی، یہ کنوکشن ہاں، ریورس ہوگی، ریورس ہاں، ہوگی، معطل ہوگی، پھر بیل ہوگی۔ تو ہوں، اگر ٹائم لائن کریٹ کی جائے تو پہلے تو اس مقدمات میں کنوکشن جو ہوئی ہے وہ ریورس بیک ہوگی،
پھر اس ٹھیک کے ہے بعد جو ہے بیل کی جو ہے وہ اپلیکیشن موو ہوگی اور باقی کیسز دیکھے جائیں گے کہ جی کتنے اس کیسز پہ ہیں ٹائم لگے گا بھی. اس میں. تو جتنے کیسز ان کے علاوہ ہیں ان میں کافی سارے میں تقریباً میجورٹی میں جو ہے وہ بیل ہو چکی ہے. اور ایک کیس اور ہے جو جس کے اوپر انہوں نے کافی پوچھ کیا ہے. ویسے دو اور ہیں, ایک 9ویں کے حوالے سے جو ان کا انہوں نے پٹ اپ کیا ہاں ہوا ہے, ہاں اور دوسرا جو ہے وہ جو القادر یونیورسٹی والا ہے وہ. ہاں. تو یہ دو اور میجر کیسز ہیں. اس کے علاوہ باقی چھوٹے موٹے لیکن کیسز ہیں. میری اطلاعات کے مطابق ٹیرین وائٹ کا بھی جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا یہ پالش وغیرہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو بھی تھوڑا سا پرسو کیا جائے. وہ بھی گند جو ہے یہ ضرور اچھالیں گے, اور اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی چیزیں آئیں آگے. لیکن کیا کریں, اب ہو رہا ہے یہ سسٹم میں ہے, اب کیا کریں. بالکل, میں جیسے کہا کہ ہمیں نہ غلط فہمی میں رہنا چاہیے نہ خوش فہمی میں ہاں رہنا چاہیے. ریئلٹی دیکھیں. اور ہم نے جو پی ٹی آئی کے کارکنان, جو سپورٹرز ووٹرز ہیں, اور جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں کہ اس کی بالادستی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بعد, تو کوئی بھی چیز پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملے گی. قانون جو ہے برطانوی سامراج میں بھی قوانین موجود تھے, وہاں بھی موجود تھے, لیکن حق نہیں ملا تھا آپ کو. نہیں ملا تھا, نہیں ملا تھا. حق نہیں لینا تو پھر پڑتا اس کے لیے پھر آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی. لیکن پھر آپ نے ساتھ ہی جلسہ جو ہے وہ بھی کینسل کر دیا 6 والا. وہ جو جلسہ ہے وہ دراصل طاق رات کا آ رہا تھا, اور وہ جو جگہ ہے اسلام آباد, آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ تر لوگ جہاں باہر سے آتے ہیں تو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ گھروں کی طرف جاتے ہیں. عید کی آخری چھٹی میں. ہے, تو اس لیے اس کو ہم نے مؤخر کیا ہے. لیکن کراچی والا جلسہ جو ہے وہ بالکل ہے, اور پشین میں بھی جلسہ اناؤنس کیا ہوا ہے ہم نے عید کے 5ویں 6 روز. تو عید کے بعد وہ تو گرینڈ الائنس کی طرف سے ہوگا نا شاید. جی, گرینڈ الائنس کی طرف سے ہے, لیکن اس میں اوبیسلی موومنٹ ہماری چلائی جا رہی ہے. اس میں ہمارے سارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ ہوں گے. کراچی میں ہم نے جلسہ اناؤنس کیا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ ہوگا. اور اسلام آباد جلسے کی بھی تاریخ عید کے بعد یا اس سے پہلے 1 دن پہلے ہم اناؤنس کر دیں گے. ٹھیک ہے, چلیں اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپڈیٹس ہم لیتے رہیں گے, اور اللہ کرے کہ معاملہ جو ہے وہ عید سے پہلے کچھ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو. اور جو خواتین اندر ہیں, خاص طور پہ میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ جو ہماری خواتین ہیں ان کو جتنا جلدی ہو سکے رہا کیا جانا چاہیے, اور عید پہ وہ اپنے بچوں کے پاس آ سکیں. یہ عالیہ حمزہ وغیرہ اور دیکھیں صنم جاوید جو ہیں, ان کو پھر ادھر سرگودا اور اس طرح کی جگہوں پہ جا کے ان کی وہ جوڈیشل ریمانڈ دے کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے, اور مجھے یقین ہے کہ ان کو تھوڑی سی اگر رمق بھی ہے تو یہ خواتین کو کم از کم عید پہ گھروں کو بھیج دیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ عید کر سکیں. میرا خیال ہے کہ آپ بھی یہی چاہیں گے کہ کم از کم یہ تو آئیں نا اپنے گھروں میں. دیکھیں, ہماری دعا یہی ہے, اور سسٹم سے ابھی ہمیں اتنی نا امیدی نہیں ہوئی. جب بھی ہم سسٹم میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں, امید ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس آخری عشرے میں, رمضان کے بابرکت مہینے میں تھوڑی سمجھ بوجھ دے, اور اس طرح بڑا دکھ ہوتا کہ ہے. ظلم سے جو ہے وہ تھوڑا اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ جی اتنا ظلم تو نہ کریں. تو ہماری دعا ہے کہ تمام خواتین ہوں, بچے ہوں, جتنے سب بھی لوگ نکلیں, سیاسی کارکنان ہیں, سب جو ہے وہ اپنے گھروں کو اور ہیں بھی سارے پہنچے. فریولس کیسز کے اندر ہیں, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. جناب ارسلان بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, اور آپ بھی اس آخری عشرے میں دعا کیجیے گا, ہم بھی کریں گے. اور پاکستانیوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ظلم کے خاتمے کے لیے اور اس ظلم کی رات کے چھٹنے کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. آپ سے انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ اسلام بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم.